अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। मुल्क में जो सियासी जोड़ तोड़ है उसके हवाले से हम बात करेंगे। एक तरफ आप लोग जानते हैं कि रातों रात एक नई पार्टी बनी है और आज की अहम खबर ये है कि इस पार्टी ने अपने अहदेदारों का ऐलान कर दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नाम रखा गया था। अलीम खान के हवाले से जहांगीर तरीन साहब बताते हैं कि वो पार्टी के सदर होंगे। आमिर कियानी पीटीआई के अंदर बड़ी अहम पोजीशन रखते थे, वो सेक्रेटरी जनरल होंगे। ओन चौधरी वो एडिशनल सेक्रेटरी भी होंगे, सेक्रेटरी जनरल भी होंगे पार्टी के, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, और साथ साथ पार्टी की तर्जुमानी भी वही करेंगे। तबसरे इस वक्त ये हो रहे हैं कि पीटीआई तो जिस तरीके से, और ये बात बारहा कही जा रही है कि जिस तरीके से बनाई गई थी उसी तरीके से उनके बंदे टूट रहे हैं, लेकिन जो नई जमात है इस सारी चीज़ के तनाजुर में सामने आ रही है। हम इसके हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या ये दुरुस्त है, और जो एक तासुर मिल रहा है कि जिस तरीके से उसको बनाया गया था, पीटीआई में लोगों को शामिल कराया गया था, वही तरीका यहाँ पर तरीन साहब की पार्टी के साथ आजमाया जा रहा है, या इस तासुर को ज़ाइल करने की ज़रूरत है। फिर हम ये भी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि मुस्तकबिल क्या होगा इस जमात का, क्योंकि आज की एक और दूसरी अहम खबर ये है कि जहांगीर तरीन साहब इस वक्त लंदन में हैं। चहमगोइयाँ ये हो रही हैं क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब भी वहीं पर मौजूद हैं, तो क्या इनकी आपस में कोई मुलाकात होगी। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि जो मुआविन खुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, अता तारड़, और तर्जुमानी करते हैं अपनी जमात की, वो ये कहते हैं कि ये जो नई जमात है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इनके साथ हम पंजाब में सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी बात को वेलकम किया अब जिनका ऐलान कर दिया गया कि ओन चौधरी साहब इस जमात के तर्जुमान भी हैं और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं। वो ये कहते हैं कि नून लीग के साथ क्यों नहीं हो सकता है, इत्तेहाद हो सकता है, और बड़े पॉजिटिव वे में उन्होंने इस बात को लिया है। तो क्या इसके तनाजुर में पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी गर्मा गर्मी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जरदाई साहब भी बहुत एक्टिव हैं और यहाँ पर खुलकर ये बात कर दी गई है। लेकिन इससे बढ़कर मैं ये बात करूँगी कि क्या इन तमाम चीज़ों का असर इस वक्त मुल्क की जमहूरियत के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। राजा रियाज साहब को आप सुन रहे थे, वो बज़ाहिर नाम नहाद अपोजिशन लीडर तो हैं इस वक्त पार्लियामान के अंदर, लेकिन वो हुकूमत से दो हाथ बढ़कर आगे, हुकूमती जो एक इंटरेस्ट की बात है कि इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि मुझे खुद अक्टूबर में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, कोई अगर तजवीज़ आई तो उसकी हिमायत करूँगा। सो बेसिकली 2023 अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होंगे या इससे मज़ीद आगे जा सकते हैं। मौलाना साहब जो पहले ये कह रहे थे कि पीडीएम डिसाइड करेगी, आज एक स्टेप बैक उन्होंने लिया और वे कहते हैं कि पार्लियामान आइन के मुताबिक इस हवाले से फैसला करेगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ जो आज की एक और अहम मामला रहा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से आर्मी चीफ ने मुलाकात की और 9 मई के वाक़यात पर कानूनी कार्रवाइयों के हवाले से इक़दामात जो हैं उनके ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में अब से थोड़ी देर पहले जो 9 मई के वाक़यात हैं, इसका जो मुकदमा है वो आर्मी एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर हुई है। इसकी मुखालफत जमात इस्लामी के मौलाना चित्राली ने की थी और उनकी गर्मा गर्मी हुई वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, जबकि वज़ीर दाखिला ये बात कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब कि इमरान खान इसके जो पीटीआई के चेयरमैन हैं वो इस वाक़यात के मास्टरमाइंड हैं और उनके खिलाफ हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, 1-2 हफ्तों में उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या वाकई चेयरमैन पीटीआई का सियासी करियर इसको अब ख़त्म समझा जाए, जैसा कि मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि ये एक फसाद का चैप्टर था जो कि ख़त्म हो गया है, या फिर जो उनको मास्टरमाइंड साबित करने के लिए कानूनी जो पहलू है वो एक मरहला होगा जिससे गुजरना होगा, या पीटीआई इस तूफ़ान को सरवाइव कर जाएगी। इस पे भी हमारे प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन होगी। और तूफ़ान से याद आया, कराची के अंदर बाइपर जॉय के नाम से एक समंदरी तूफ़ान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस पे हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची मौजूद होंगे। अभी सामा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर रूबी साहिबा, रहनुमा है पीपल्स पार्टी की। सेनेटर राना मकबूल साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगे, और अंबर शमसी साहिबा को भी हमने खुसूसी दावत दी है। आप सहाफ़ी और तजियाकार हैं, आपसे एनालिसिस हासिल करेंगे जो सारा कुछ इस वक्त हो रहा है उसको आप कैसे देखती हैं। सेनेटर साहिबा, आपसे की तरफ मैं पहले आऊँगी, और बड़ी बुनियादी सी बात है जो बहुत से लोग जो देख रहे हैं वो इस वक्त हमसे ये सवाल करते हैं कि पीटीआई ने तो जो किया अपने साथ, और उनके चेयरमैन साहब का खुद इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है। आज जहां आज उनकी जमात खड़ी है और पार्लियामान जो है वो आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की करारदाद मंजूर कर रही है। इस बात की कोई मुखालफत नहीं कर सकता कि जो कुछ हुआ वो तमाम चीज़ें, लेकिन इसकी आड़ में जो ये उनकी जमात के ख़त्म होने का एक प्रोसेस चल रहा है और एक नई पार्टी, इसको किंग्स पार्टी कहा जा रहा है, इसके क़याम को, इसको आप सपोर्ट करते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी पीटीआई के साथ हुआ और हो रहा है उसके लिए वो किसी और को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जो कुछ किया है वो एक फ़ारसी में कहते हैं कि खुद करदा इलाज नेस्त, जो आपने खुद किया हुआ है, अपने हाथों से लगाई हुई आग है, तो उसमें तो फिर आपको जलना पड़ता है।
वेरी अनफॉर्चुनेट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इस तरह से एंड नहीं होना चाहिए जिस तरह से इनके साथ हो रहा है, और ख़ुद इनका अपना किया हुआ है। बाकी रहे नई पार्टी की बात, तो नई पार्टियां तो बनती रहती हैं, लेकिन एक चीज़ है कि पार्टियां जब तक के अगर इंक्यूबेटर्स में बनेंगी, क्योंकि रातों रात पार्टियां नहीं बनती, पार्टियां बनती हैं आइडियोलॉजीज़ पे, पार्टियां बनती हैं कन्विक्शन पे, पार्टियां बनती हैं एक स्कूल ऑफ थॉट होता है लोगों का जो इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे जिस तरह से हमने देखा है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिस तरह वो स्टार्ट हुई, फिर स्ट्रगल किया, फिर एक मकाम तक आई, इस तरह से अचानक रातों रात पार्टी बन जाना, अभी तो आपको पता है कि ज़माना जो है, पीपल आर गोइंग बैक टू ऑर्गेनिक थिंग्स, इवन खाना पीना भी जो है, तो आप वो आर्टिफिशियल नहीं पसंद करते, आप चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिक खाना खाएं, प्योर खाना खाएं। तो इस तरह पॉलिटिकल प्रोसेस भी प्योर होना चाहिए, एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। इस तरह रातों रात लोगों को इकट्ठा करके एक पार्टी बना लेना, मैं नहीं समझती, इट इज़ मेरा अपना जो ओपिनियन है कि इस तरह नहीं बनती। और अगर इस तरह बनती हैं, जिस तरह इमरान खान साहब ने जिस तरह लोगों को घेर घेर के, ये नहीं जहांगीर तरीन खान साहब के थ्रू लोगों को लेकर आए, तो वो फिर इसी तरह डिसइंटीग्रेट भी हो गया, क्योंकि जो पार्टी को इकट्ठा रखती है, जो जोड़ के रखती है, क्योंकि पार्टी एक फैमिली की तरह, एक ख़ानदान की तरह होती है, वो लोगों की एक दूसरे के साथ मोहब्बत होती है, कमिटमेंट होती है, दे स्टैंड अप फॉर ईच अदर। मैंने तो अपनी पार्टी में यही देखा है कि एक फैमिली का माहौल है, एक रिस्पेक्ट का माहौल है, एक म्यूचुअल जो है इज़्ज़त करने का माहौल है एक दूसरे का। तो जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती और आप किसी ख़ास इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वही हशर होता है जो उधर हुआ है, और अभी अल्लाह इनकी खैर करे कि जो नया बन है। राना मकबूल साहब, ये जो बात है और बड़ी इसके ऊपर प्रिंसिपल्ड पोजीशन ले रही हैं सेनेटर रुबीना साहिबा, अब आज आप लोगों की तरफ से सेनेटर किरमानी मुतालबा कर रहे थे पीटीआई से कि आप 9 मई के वाक़यात के ऊपर माफ़ी मांगे, वो भी हमने देखा सेनेट के अंदर एक बड़ी गर्मा गर्मी की सूरत हाल बनी, लेकिन अनऑर्गेनिकली कोई जमात आएगी तो फिर बाद में आप सब लोग भी शिकवे करेंगे, लेकिन आपकी जमात तो 2 कदम आगे बढ़ के उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही है, तो ये कैसे दुरुस्त है? ये ऐसे वक्त में अब ये वही तरीन साहब है जिनका हेलीकॉप्टर जब इस्तेमाल हो रहा था, या जब वो लोग लेके आ रहे थे पीटीआई के अंदर, तो आप लोग कह रहे थे कि इनसे एस्टैब्लिशमेंट ये काम करवा गया, तो आज कैसे काबिल कबूल हो गया है सारा कुछ? और बिलखुसूस यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि कोई जेल में था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो उसके बाद हमें फिर वो आज़ाद ही नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी की मुतबादिल क़यादत के तौर पर भी देखे जाते हैं। देखिए जी, मेरी तरफ से सलाम हो तमाम पार्टिसिपेंट्स को, ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स को। ये देखिए जो आपने बात कही है ना जी आखिर में, कि जेल में जो है जो होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, जो क्लासिफिकेशन की गई है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तरफ से और डिसीजन मेकिंग एशलॉन जो उनकी तरफ से भी, कि जिन लोगों का जितना कसूर है उतनी ही उनकी गिरफ्त की जाएगी। अब अगर कोई बंदा जेल में चला गया है और उसका वो रोल नहीं है जो कि बाकियों का है, जिन्होंने मौके के ऊपर आके आग नहीं लगाई, कारनेज नहीं किया, शोहदा की जो है कब्रों को उनके तबर्रुक को जो है उसको ख़राब नहीं किया, और जहाज़ों को आग नहीं लगाई जो हमारे गाजियों के हीरोज़ के जहाज़ थे, और बाकी इंस्टॉलेशन जो हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की उनको बर्बाद नहीं किया। तो अगर वो तौबा ताइब हो गए हैं तो फिर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कंसेशन उनको नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने ग्रेव ऑफेंसेस किए हैं, और इसलिए हमारा ये हर जगह पे ही, हम पार्लियामेंटेरियन भी हर जगह पे यही कहते हैं कि आप जो है कि कोई गिल्टी जो है शुड नॉट बी ओवरलुक्ड, इट शुड नॉट बी स्पेयर्ड, but no innocent should be touched even with a long pole. That is the basic philosophy of proceedings against them. ये तो बात इस हद तक है। जो आप कह रही हैं कि ये जो पार्टी बन रही है, ये रुबीना साहिबा माशाल्लाह बड़ी मंजी हुई सेनेटर भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, बड़ी दाना हैं। उन्होंने ये बात सही कही है कि जब एक छाननी से, एक फिल्टर से निकल के नहीं आते पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल वर्कर्स, तब तक वो पॉलिटिकल जो एक एसेंस है वो पैदा नहीं होता। जितनी पार्टियां आप देख रहे हैं सामने खड़ी हैं, पुरानी पार्टियां, उन सब ने बड़े दुख सहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो। मुस्लिम लीग का तो आपको पता है, इसको ड्राइंग रूम पार्टी समझा जाता था। ये पहली दफा लेजिटिमाइज नहीं करे राणा साहब इस तरीके कार को, जब सीट एडजस्टमेंट की बात की जा रही है। जी क्या फरमाया जी आपने?
راتوں رات پارٹیز بننے کے جو سلسلہ ہے سر رانا صاحب، اس کو پھر آپ لیجیٹمائز نہیں کر رہے جب آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہوں کہ وہ سروائیو نہیں کرتی ہیں. اب رہا ان کا کہ جی عطا تارڑ صاحب نے کہہ دیا، ضرور کہہ دیا ہوگا، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ کوئی کنسنسس نہیں ہے مسلم لیگ میں. ایک تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مسلم لیگ کے جو پاس ویکینسیز نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پرانے ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں جو 40 سال سے 35 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ کبھی سزا کھاتے ہیں، کبھی اندر ہوتے ہیں، کبھی باہر ہوتے ہیں. اسی طرح ایم پی ایز ہیں، تو ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ مشکل ہوگا کہ کسی کو اکوموڈیٹ کر سکیں. ہم نظریں جمائے بیٹھے ہیں لنڈن میں ترین صاحب کی نواز شریف صاحب سے کیا ملاقات ہوتی ہے. مجھے رائن صاحب اگر آپ اجازت دیں میں امبر شمسی صاحبہ کو شامل کرتی ہوں. امبر، ہمارے ہاں تو چلے ہم جس انداز میں باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو تو بین الاقوامی میڈیا جب سوال کا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادروائز آپ بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کرتی ہیں، لیکن بہت سی چیزوں کے گھما پھرا کے جوابات دینے پڑتے ہیں اور بہت سی چیزیں ایکسپلین کرنی پڑتی ہیں. تو اب اس صورتحال کے اوپر کیا کوئی جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے جس طریقے سے جماعت بن رہی ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ ترین صاحب کی ایک پرانی ورکنگ ہے، ان کا ایک بہت ہی کردار رہا پی ٹی آئی کو پروان چڑھانے میں، اور جس طریقے سے انہوں نے الیکٹیبلز کو شامل کیا، لیکن یہ چیزیں بہت آبویس نہیں ہو گئیں؟ آپ نہیں سمجھتی کہ کچھ تبدیلی لے کے آنی ہوگی اس سلسلے میں؟ نہیں، میرے خیال میں کہ وہی میں کھل کر تو بات کر سکتی ہوں، میں امید کرتی ہوں، اور کھل کے تو یہی بات کر سکتے ہیں کہ جب آپ لیڈرز کو آپ 5 بار وہ رہا ہوتے تھے، گرفتار ہوتے تھے، پھر رہا ہوتے تھے، پھر گرفتار ہوتے تھے، پھر آپ دیکھیں کہ اگلے دن پریس کانفرنس کرتے تھے. پھر آپ دیکھیں جب اس طرح میں پاکستان پارٹی آئی پی پی کا لانچ ہوا، اس وقت سر پکڑے بیٹھے تھے کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں. ان کی باڈی لینگویج سے ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ ان کو زور زبردستی کر کے اس پارٹی میں شامل کر دیا گیا تھا. میرے خیال میں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ ایک آرگینک پارٹی ہے. آپ کہیں روبینہ صاحبہ نے بات کی اور رانا مقبول صاحب بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں، تو میرے خیال میں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں رہا. اب اس پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا؟ اب جہانگیر ترین صاحب نے اپنا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہو کے اپنا ظاہر ان کا سیاسی جو عروج تھا، میں کہوں گی ان کے ساتھ تھا، اور اس سیاسی عروج کے دوران انہوں نے جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ پہ کے خلاف بھی کچھ بہت سارے کیمپینز، اور آپ کو یاد ہوگا ایک ٹی شرٹ بھی پہنی رکھی تھی جس میں کلیبری کوئین ان کو بتا رہے تھے، یعنی کہ بہت فخر محسوس کر رہے تھے کہ وہ ان کی کنوکشن ہو گئی ہے فراڈ کے حوالے سے. تو یہ جو تاریخ ان کو نظر ہمیں آ رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کی، اور پھر جس طریقے سے یہ پارٹی بنی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اگر 26 سال محنت کی اور جس طریقے سے بھی کی، اور جس کی ساتھ مدد حاصل کر کے بھی کی، چلے پارٹی تو تھی نا اور اس کی کچھ سپورٹ تو تھی، اس کے ووٹ بینک انہوں نے بنایا، اور وہ پھر 3 دن یا 2 دن میں وہی لوگ ایک نئی پارٹی میں شامل ہو گئے. تو کون کہہ سکتا ہے کہ آرگینک پارٹی؟ نہیں کہہ سکتے نا. اب اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس کا ایک ہو سکتا ہے، اس کو ہم ایک سپوائلر کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ووٹ کاٹیں گے. کچھ الیکٹیبلز شامل ہو سکتے ہیں جن کی پکی سیٹیں ہوں گی. یہ لیوریج کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جب ایک کمزور حکومت ہوگی، چاہے آپ پنجاب میں دیکھیں یا آپ وفاقی سطح پر دیکھیں. تو ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے ایم کیو ایم ہو گیا یا پاکستان مسلم لیگ کاف ہو گئی، 2-3 ووٹوں کی وجہ سے ان کو ایک لیوریج بھی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے یا کمزور حکومت ہوتی ہے، اتنی سیٹیں نہیں ہوتی ایک پارٹی کے پاس کہ وہ اپنی حکومت بنائے، تو وہ لیوریج حاصل کر سکتے ہیں. اب جہاں تک عطا تارڑ صاحب کی بات ہے، یہاں 2 رائے آپ کو پاکستان مسلم لیگ نواز میں ہی نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ایک تجربہ دیکھ لیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جب بائی الیکشنز میں گئے تھے انہوں نے وہ جیت نہیں پائے تھے. عمران خان صاحب نے بھی اس قسم کا ظاہر ہے انہوں نے ایک بنا دیا ہے، افواہ بھی بنا دیا کہ لوٹے جو ہیں ان کو ہرگز ووٹ نہیں ڈالنا، اور ان کو دیں تو پھر ان کی خاندان والے بھی ان کو گالیاں دیں گے، اور اسکول کے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے. تو یہ بیانیہ تو بن چکا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو تجربہ تھا وہ برا بھی رہا. عمران خان صاحب نے بیانیہ بنا لیا، اور پھر اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے بلبوتے پہ الیکشنز میں جانا ہے تو یہ بچے کچے جن کے اور کوئی گھر نہیں ہے، ان کے سہارے پہ اگر آپ الیکشن جیتیں گے تو پھر یہ کس قسم کا آپ سیاسی جماعت اپنے آپ کو کہلائیں گے جس کی اپنی مضبوطی ہے. تو آئی تھنک
یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایک تھیوری بھی ہے جو اس وقت گردش کر رہی ہے کہ ایک ہولڈنگ پارٹی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت ان کو ایک جگہ دی گئی ہے, اس کے بعد وہ کہاں اگلے انتخابات میں کہاں جاتے ہیں کہہ نہیں سکتے. تو یہ اس انتخاب کے لیے یہ پارٹی بنائی گئی ہے. اس کا مستقبل کیا ہے یہ ظاہر ہے انتخابات, اور ابھی تک جو یہ اس وقت جہانگیر ترین صاحب لندن میں گئے ہیں, کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی, بہت سچویشن ہے فی الحال. تو اس میں ایک چیز ایڈ کرتے ہوئے ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر میں سینیٹر روبینہ صاحبہ کی طرف بریک کے بعد جاؤں گی اور یہ پوچھوں گی کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے یا نہیں, پیپلز پارٹی خصوص اس پہ کیا موقف ہے. لیکن جو امبر آپ بات کہہ رہی ہیں اس پہ کہتے ہوئے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی ڈسمینٹل ہو رہی ہے اسی دوران اس جماعت کا آنا, اس پہ کس قسم کا رد عمل آ سکتا ہے, یہ ایک نئی چیز ہوگی ہمارے لیے دیکھنے کو. تو مزید بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج کل ہم سے اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو وہ یہی سوال پوچھتا ہے کہ الیکشن کیا اپنے وقت میں اکتوبر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو سینیٹر صاحبہ, پہلے تو کچھ خبریں ہم نے ایسی سنی تھیں کہ آپ کے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول صاحب, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اپنی مقررہ وقت جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم نہیں بیٹھیں گے اسمبلی کے اندر. لیکن پھر زرداری صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جب ہم چاہیں گے تب ہوں گے. مولانا صاحب آتے ہیں, کہتے ہیں پی ڈی ایم جب چاہے گی. لیکن اب آج جو راجہ ریاض صاحب ہے, نام کی ہی اپوزیشن ہے پارلیمان میں, لیکن وہ بھی اس آئیڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی رہ نہیں گیا. صدر مملکت بھی ایک موقع پہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کو بھی اکتوبر میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو بصورت دیگر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈاٹ اپنے ٹائم پہ ہی ہوں یا ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کا موقف بالکل کلیئر ہے, اور زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ جب ہم چاہیں گے الیکشن ہوں گے, وہ اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں, تو ان کے کہنے کا جو مطلب یہ تھا زرداری صاحب کا, جو ہم نے سمجھا ہے کم از کم, وہ یہ ہے کہ جو اپنی ٹائم پورے کرے گی حکومت, جو اس کا ہے میرے خیال اگست میں ٹائم پورا ہو رہا ہے, اس کے بعد ڈیٹ اناؤنس ہوگی. اس کے بعد ہم نے تھوڑے سے ڈیفرنٹ تناظر میں دیکھا, کیونکہ اس سے ایک دن پہلے مولانا صاحب کا بیان آیا تھا کہ پی ڈی ایم ڈیسائیڈ کرے گی. پی ڈی ایم, کیونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے, ہمارے اپنے لیڈر جو سوچتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ فرق ہے. پی ڈی ایم کے ساتھ ہم الائنس پہ اس وقت گورنمنٹ میں ضرور ہیں, بٹ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. یہ چیز تو بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب ہمارے فارمر پریزیڈنٹ جو ہیں, وہ سیاست کی نبض جو ہے وہ زیادہ میرے خیال پاکستان میں ان سے زیادہ کوئی اس کو نہیں سمجھتا. اور چونکہ باقی لوگ جو ہے جو پارٹیاں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں, یہ میں نے آپ کے ساتھ بریک میں بات کی, یہ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس شاید کوئی سٹاک ایکسچینج ہے جس میں جو ہے مختلف طریقوں سے, امید ہے آپ میری بات کا مطلب سمجھ گئی ہوں گی, لیکن پالیٹکس از اے پولیٹیکل سائنس. پولیٹیکل سائنس جو ہے اس کو آپ ایز اے سٹاک ایکسچینج نہیں کر سکتے. تو زرداری صاحب از اے پولیٹیکل سائنٹسٹ, تو جو بھی وہ بات کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں, اور میرا 100% اس میں بلیف ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر صحیح سیاست کوئی سمجھ رہا ہے تو آصف علی زرداری صاحب ہے. سیاست کے ساتھ ساتھ سینیٹر صاحبہ کچھ الزامات تو پھر دیگر جماعتوں کے اوپر بھی لگتے ہیں. پچھلی بار بھی جب پڑاؤ پنجاب کی طرف زرداری صاحب نے کیا تو کہا گیا تھا سندھ سے کچھ منسٹرز آئے ہیں بریف کیسز اٹھا کے. تو اس طرح کی باتیں تو لوگ تمام جماعتوں کے اوپر, ایک طرف پالیٹکس بالکل ہارڈ کور پالیٹکس کے اوپر فوکس آپ کی جماعت کا بالخصوص رہتا ہے, ہم رپورٹ بھی اس کو ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن یہ دوسرے حربے تو میرے خیال سے نہیں. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ہر پارٹی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے کام کرے. اور آصف علی زرداری صاحب کا, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا وہاں لاہور میں بیٹھنا اسی لیے ہے کہ وہ لوگوں سے مل سکیں, جو لوگ پارٹی کو نیا جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر سکیں. اس لحاظ سے وہ لاہور جاتے ہیں, بعد میں آتے ہیں. ہم ان کو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پشاور آئیں, کیونکہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, کہ آپ پشاور آ کے بیٹھے. بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں اور زرداری صاحب کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا جو ہے کہیں جا کے بیٹھنا, پاکستان جو ہے وہ لاہور بھی پاکستان کا حصہ ہے, کراچی بھی پاکستان کا حصہ ہے, تو اس میں اسپیکولیٹ کرنا کہ وہ مطلب اس کے ساتھ یہ چیزیں جوڑنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کی کلیئرٹی دے دوں کہ جو وزیر وہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ تو جو ہمارے معاملات ہیں باقی کراچی کے حوالے سے,
اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن بھی ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے مشورہ کرنے کے لیے، مشاورت کے لیے لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا کہ شاید وہ اس مقصد کے لیے آتے، میں نہیں سمجھ سکتی۔ اور آپ ترین صاحب کے کانٹیکسٹ میں اس طرح بات کہہ رہی ہیں، اوبیسلی رانا صاحب اب بات یہ ہے کہ الیکشنز ڈیلے ہونے کا کرنے کا جواز اب رہتا کوئی نہیں ہے۔ ایک یہ خطرہ آپ کی جماعت تو کہہ رہی تھی اپنے منہ سے، پیپلز پارٹی نے تو یہ بات اس طریقے سے نہیں کہی ہے، لیکن آپ کی جماعت یہ بات کہہ رہی تھی کہ جب تک پی ٹی آئی جس طریقے سے میدان میں ہے، آپ کی پارٹی لیڈر مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ازالہ کیا جائے لیول پلینگ فیلڈ، تو اب تو بظاہر لیول پلینگ فیلڈ ہی فیلڈ ہے آپ لوگوں کے لیے، اب کیوں بات ہو رہی ہے کہ ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ اور راجہ صاحب، ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے، مولانا صاحب بھی یہی توجیحات پیش کر رہے ہیں جو آپ کے اتحادی ہیں۔ دیکھو جی، راجہ صاحب کہتے رہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 3 دن پہلے انٹیریئر منسٹر نے بڑا کھل کے بیان دیا تھا، ریپرزنٹیٹیو کیریکٹر ہے وہ، پریزیڈنٹ مسلم لیگ ہے پنجاب کا، سب سے بڑے صوبے کا، انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے، تو ہم الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ جہاں تک میرا علم ہے، ہمارے جو قائد ہیں انہوں نے بھی انسٹرکشن یہی دی ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ یہی ہونی چاہیے جو ٹائم کے مطابق ہے۔ اس لیے کوئی گیس گیویڈ ہوتے رہیں یا کوئی بندہ اپنی مرضی سے کوئی اس کی انٹرپریٹیشن کر لے، وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے، انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن اپنی ڈیٹ کے، جو کہ اکتوبر نومبر بنتی ہے، اس کے اوپر ہوں گے۔ اس لیے بہت زیادہ اس میں اشکال ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کلیریفائی کر دیا ہے۔ اور جب انٹیریئر منسٹر کہتا ہے تو وہ کسی سے پوچھ کے کہتے ہیں، وہ خود نہیں کہتے ہیں، اس لیے یہ طے شدہ ہے یہ بات۔ ابھی عنبر شمسی صاحب نے فرمایا، بہت کریٹو پرسنالٹی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس نے ایک بیانیہ بنایا اور پھر بائی الیکشنز میں کافی زیادہ، یعنی کہ مطلب یہ تھا ٹف ٹائم ان کو دیا۔ اگر بائی الیکشن کا آپ تھوڑا سا انالیسس کریں تو پہلے بائی الیکشن میں ٹوٹل ووٹ جو تھے وہ پڑے پی ٹی آئی کو 10 لاکھ اور مسلم لیگ کو پڑے 8.5 لاکھ، 1.5 لاکھ کا فرق تھا، حالانکہ ساری کی ساری سیٹیں ان کے اوپر الیکشن ہو رہا تھا اور ایک لحاظ سے ان کی پاپولیرٹی پیک پہ تھی۔ بعد میں جو دوسرا الیکشن ہوا، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ عبدالحکیم بلوچ سے، پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے عمران خان صاحب بری طرح ہارے وہاں، اور پھر ملتان میں بھی پی ٹی آئی ہاری بہت بری طرح۔ ننکانہ صاحب میں ہوا مقابلہ، تو جو شزرا ہے وہاں، وہ بیچاری، وہ سپورٹ تو اس کو نہیں مل سکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارٹی نے محنت نہیں اس کے اوپر کی، یہ ساری پارٹی میں یہ بات اٹھائی گئی، پھر بھی وہ 10,000 سے ہاری، یعنی 90 اس کے تھے، 81 اس کے تھے۔ تو اس لیے یہ کوئی طوفان والی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے گا، جب الیکشن ہوگا، کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے چاہے عمران خان ہو یا نہ ہو، کیا حشر ہوتا ہے۔ اور جو آخر میں وہ ایک جو پنچ لائن ہے، جو وہ ظلم کر گئے ہیں، اس کا جواب تو گلی گلی میں مانگا جائے گا نا۔ اس لیے ابھی جب کمپین چلے گی، اب وہ نہیں ہے کہ بیانیہ کام کر جائے، کیونکہ انہوں نے نہ تو کوئی کنٹریبیوٹ کیا، نہ کوئی اکانومی کو کسی حساب سے، بلکہ ایک انتشار اور ایک خلفشار پیدا کیا، جس سے ملک کو نقصان ہوا، اکانومی کو بھی ہوا، ملک کی ساکھ کو بھی نقصان ہوا۔ اس لیے یہ بات تو میرا خیال اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم لیگ بالکل تیار ہے الیکشن کے لیے۔ اب ایک اور بات آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ نے بھی اور بہت سارے لیڈرز نے ہمارے نے کہا، پیپلز پارٹی کا پورا حق ہے کہ وہ پنجاب میں آئے، سب کا ملک ایک ہے، آ کے اپنی کنوینسنگ کرے، اپنے ممبرز اور بنائے، جو لوگ ملنا چاہتے ہیں بسم اللہ ان کے ساتھ ملیں۔ میں نے مسلم لیگ کی سچویشن تو پہلے ہی آپ کو بتا دی ہے کہ ان کے پاس تو جگہ ہے، یہ آپ اپریشیٹ کریں، لیکن آج کی حد تک چہمگوئیاں اور پریڈکشنز ہیں۔ میں رانا صاحب عنبر صاحبہ کی طرف جاؤں گی، یہ کہتے ہوئے کہ پیش گوئی کی حد تک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے محاذ کے اوپر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ٹھن جائے گی کچھ وقت کے اندر۔ یہ ہمارے پنجاب میں بیٹھے ہوئے سینئر تجزیہ کار اور صحافی اندازے لگا رہے ہیں۔ عنبر، آپ سے میں پیش گوئی نہیں چاہوں گی، اس کی قائل جی یہ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے، اوبیسلی آپ اپنی جماعت کی آفیشیل پوزیشن دے رہے ہیں۔ عنبر، میں آپ سے پریڈکشن نہیں چاہوں گی، لیکن آپ کو ان لوگوں کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ ان حالات کا تقاضا بتاتے ہوئے الیکشنز کو مزید ڈیلے کریں گے؟ پیپلز پارٹی اسٹرانگ پوزیشن اپناتی ہے اس کے اوپر، سینٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ ہر حال میں وہ سمجھتی ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہی ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ بات، دوسری رانا صاحب جس طرف بات لے کے جا رہے تھے،
آپ نے جیسا پہلے بات کی کہ جو منحرف ہوئے ہیں پی ٹی آئی سے ان کے لیے سخت نتائج تو ہم نے دیکھے ہیں، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ 9 مئی کے بعد ایک ڈینٹ ڈالا ہے پارٹی کے یہ جو ایک نیریٹو تھا ان کا کہ جو پارٹی لیڈر جس کے ساتھ منسلک ہوگا نام انہی کو ووٹ پڑیں گے، اس اعتبار سے کہ اب جو ان کے پارٹی لیڈر ہیں ان کے تضادات بہت زیادہ ہو چکے ہیں؟ وہ کل پرسوں اپنے ایک انٹرویو کے اندر یا سوشل میڈیا کے ذریعے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کا نقصان ہوا ہے اس جماعت کو، ان کے اس نیریٹو کو بھی، کہ جو پارٹی سے جائے گا اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے 2-3 سوال پوچھے تو میں پہلے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیں راجہ ریاض صاحب کی کیا حیثیت ہے، وہ کس اپوزیشن کے اپوزیشن لیڈر ہیں؟ پہلے تو سوال یہ ہے، ہم ان کی اہمیت ان کے عہدے کی وجہ سے تو دے رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کون ہے، سپورٹ کون سی ہے؟ اور اگر ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے اس وقت قومی اسمبلی میں قرارداد منظور بھی ہوئی تھی کہ ملٹری کورٹس میں جو 9 مئی کے واقعات کے مرتکب ہوئے تھے ان کا مقدمہ چلنا چاہیے، اس کی مخالفت کس نے کی تھی؟ جماعت اسلامی کے ایک لیڈر نے کی تھی، چترالی صاحب نے کی تھی. تو وہ زیادہ میرے خیال میں ایک مؤثر اپوزیشن لیڈر ثابت ہوئے بجائے کہ راجہ ریاض کے. دوسری بات، ایک سوچ ضرور پائی جاتی ہے، کچھ ہمیں خبریں بھی ملی ہیں کہ ان جو اس وقت حکمران جماعتیں ہیں، ایک ڈبیٹ یا یہ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کو آگے کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو اس سال کے دوران جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف، ان کے لیڈرز، جو گرفتاریاں، جو سختیاں، ملٹری کورٹس میں ٹرائلز، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تو ہوئی، آپ اس پہ میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ساتھ ساتھ جس طریقے سے قدغنیں بھی لگائی گئی ہیں خاص نام لینے کی، کہ خاص عمران خان صاحب کے نام لینے پر میڈیا میں، تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ جو ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں ہیں، کیا یہ ایک اور بوجھ اٹھا سکتی ہیں کہ انتخابات وقت پہ نہ ہو؟ یہ جو حالات ہیں، آپ IMF کی ڈیل کو ہی لے لیں، اسحاق ڈار صاحب نے 5-6 مہینے گزار دیے یہ ہمیں بتاتے کہ بس اگلے ہفتے ڈیل ہو جائے گی، پھر کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے ڈیل نہ ہو، ہمیں ضرورت نہیں ہے، پھر کہتے ہیں ڈیل ہو جائے گی. کیا پاکستان کی معیشت اس قسم کے عدم استحکام کا مزید متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نئی حکومت آئے، ایک تازہ معاہدہ جو ہے وہ طے پائے اور پھر ہم آگے بڑھیں، اور ان کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو تاکہ جو حالات خراب ہوئے ہیں اس گزشتہ 1-1.5 سال، اور اگر آپ بات کریں اس سے پہلے بھی 3-4 سال، اس کو درست کریں. ریفارمز کے لیے آپ کو مینڈیٹ چاہیے ہوتا ہے اور وقت چاہیے ہوتا ہے. تیسرا میں کہوں گی ایک اور اس میں اہم بات ہے کہ اس وقت موقع بھی آپ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اپنے سب سے زیادہ کمزور ترین سطح پر ہے. آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی، ان کے تضادات کی بات کی، وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کبھی نہیں کرنا چاہتے، وہ کبھی ڈیفائنٹ ہوتے کبھی نہیں ہوتے، بہت سارے لیڈرز چھوڑ کے ان کو چلے گئے ہیں. تو سیاسی طور پر بھی ان کو ابھی فی الحال نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی منصوبہ نہیں ہے. بہت سارے ان کے جو موجود ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اس وقت فرار ہیں. تو یہ بھی موقع اچھا ہے کہ اگر آپ انتخابات ابھی کریں گے تو ان کو پلان کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اگر آپ سیاسی نظر سے دیکھیں تو ہر لحاظ سے، آئینی، سیاسی، معاشی، ان سب لحاظ سے انتخابات ہونے چاہیے، بر وقت ہونے چاہیے. اگر دوسری جو آپ نے میں چاہوں گی رانا صاحب کی، اگر آپ مجھے اجازت دیں امبر، میں ایک بریک کی طرف جاؤں، اور رانا صاحب والی جو بات ہے کہ کیا ایڈڈ، اور میں اس میں یہ ایڈ کر رہی ہوں، ایڈڈ نقصان ہو رہا ہے جو کانٹرڈکشنز PTI کے چیئرمین کی طرف سے ان کے بیانات پہ سامنے آ رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد، اور میں روبینہ صاحبہ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا PTI چیئرمین سے بات چیت ہونی چاہیے. شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے آخری حصہ ہے تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ کیا PTI چیئرمین سے بات چیت ہونی چاہیے. سینٹر روبینہ صاحبہ، بات چیت ہمیشہ اس کی گنجائش رہتی ہے، آپ کی جماعت نے اس کو سپورٹ بھی کیا. اب جہاں پر بالکل اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ 9 مئی کے بعد جہاں پر حالات جا چکے ہیں اس سے تو ریورس واپس نہیں ہو سکتے اس جماعت کے لیے، لیکن ان کے چیئرمین اب ریکویسٹ کر رہے ہیں. PTI چیئرمین باقاعدہ طور پہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، آبویسلی آپ لوگوں کی بات نہیں کرے، لیکن کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اگر بات چیت کرے تو کہیں نہ کہیں آپ سمجھتی ہیں کہ کسی لیول کے اوپر بات ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر بڑا
ادارے کے حوالے سے بھی تو ایک انویسٹمنٹ رہی ہے. آبویسلی اب قیادت مختلف ہے, حالات اور واقعات بھی مختلف. دیکھیں, بات چیت کے لیے تو ہمیشہ راستہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے, لیکن اس پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ بات چیت کون کر رہا ہے. جس بندے کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو, جس نے بار بار یو ٹرنز لے کر, جس نے بار بار اپنی بات کی نفی کر کے, جس نے بار بار جو ہے جو بھی نگیٹیوٹی ہو سکتی تھی وہ کر کے, اگر وہ ایکسپیکٹ کرے, اور پھر بات چیت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, جس نے بات کرنی ہوتی ہے وہ تھوڑا جھک جاتا ہے, وہ اپنی ہمبلنس سے, اپنے لہجے سے, اپنے بات کرنے کے طریقے سے, جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ آپ کی کچھ اور بول رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس صورتحال میں تو کسی قسم کی بھی بات چیت نہیں ہو سکتی کہ آپ 1 منٹ میں کہیں کہ بات چیت کرنی ہے, پھر دوسرے منٹ آپ جو ہے نا گالم گلوچ شروع کر دیں. تو اس صورتحال میں تو کسی قسم کی بھی کوئی بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور بار بار جس کو موقع دیا گیا ہو, کشمیر کے معاملے میں جب نیکسچر ہو گیا کشمیر کا, آکیوپائڈ کشمیر کا, تب بھی زرداری صاحب نے بھی, شہباز شریف صاحب نے بھی, سب نے مل کے ان کو آفر کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ اس معاملے میں ہیں, لیکن انہوں نے اس کو بالکل نہیں کیا. پھر جب جو وہاں پاکستان کا وہ جو جہاز آ گیا تھا انڈیا کا, وہ اس معاملے میں کافی دفعہ ایسی صورتحال ہوئی. پھر جب یہ اکانومی کا ایشو آیا تو چارٹر آف اکانومی کی بھی بات کی اپوزیشن میں, جب وہ والی اپوزیشن تھی, مطلب ہم لوگ اپوزیشن میں تھے, لیکن ہمیشہ یہ اس کو رنگ دیا گیا کہ شاید یہ ہم NRO مانگ رہے ہیں, شاید ہم یہ وہ کر رہے ہیں. لیکن اب اگر دیکھا جائے تو پریکٹیکلی 100% اب جو NRO مانگ رہے ہیں وہ خود مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب, اور یہ NRO جو ہے, اور مانگ بھی پتہ نہیں کس سے رہے ہیں, اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کس سے مانگ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جب آپ کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے, اور وقت جب نکل جائے وہ پھر کسی کا ٹرین نکل چکی ہے. آپ کے خیال میں رانا صاحب اب کنسیڈر کر سکتے ہیں, وہ ویسے تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن حکومت یہ آپ کی جماعت یہ سوچ سکتی ہے, بڑے بڑے مخالفین سے ایک موقع آتا ہے, بات کر لی جاتی ہے, تو ان کو کچھ چیزوں کا تو احساس ہو چکا ہوگا اب تک جو حالات ہو چکے ہیں, تو بات چیت حکومت ہی کچھ کر لے ان سے. دیکھیں, ابھی روبینہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جو انہوں نے ڈکشن استعمال کیا ہے نا, اور اب بھی کرتے ہیں, وہ اتنا پرووکیٹو ہے, اتنی ڈراگیٹری کوئی زبان استعمال کر سکتا ہے کوئی لیڈر, کوئی اسٹیٹسمین؟ آپ مجھے بتائیں. ہی از این ایڈیوسنکریٹک کیریکٹر. اور پھر اس بندے کی کریڈیبلٹی, جیسے ابھی کہا جا رہا تھا, اس پہ کون گارنٹر ہوگا ان کا, کون ان پہ اعتبار کرے گا؟ He is not a normal man, for God's sake. اس لیے میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہاں, البتہ اس کے کچھ ساتھی جو سامنے آئیں جو کہیں جی یہ ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں, اور کسی کو یقین ہو جائے پولیٹیکل لیڈرز کو کہ واقعی یہ کوئی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں, تو ہی از اے لوز کینن. وہ جو ہے تو اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چل سکتا نا, کیا صبح کچھ ہے, شام کچھ ہے, کوئی زبان نہیں ہے, کوئی وعدہ نہیں ہے, کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت مشکل راستہ ہے ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کا. ہاں, آپ کی ذمہ دار آدمی سے ہو سکتی ہے. انبر صاحبہ کا کامنٹ بھی سر اسی کے اوپر, وقت کا میں چاہ رہی ہوں آپ تینوں کا کامنٹ ہو جائے. انبر جی آپ اگر میں آپ سے تفصیلی طور پہ آنے والے دنوں میں اگر آپ مجھے اجازت دیں, جو آپ پہلے بات کر رہے تھے, کیونکہ میرے انبر صاحبہ کا کامنٹ بھی کلوز ہونے سے پہلے میں شامل کرنا چاہ رہی ہوں. انبر, پی ٹی آئی چیئرمین کو اپنی اپروچ سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کیا آپ کے خیال میں؟ اب بھی آپ سمجھتی ہیں کہ یا وہ اپنے آخری کارڈز استعمال کریں جو صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, یا ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا سیاستدانوں کی طرف اپنی توجہ لے آئیں اب, یا وقت نکل چکا؟ میرے خیال میں کہ عمران خان صاحب جو اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں, یہ ایک ڈیسپریشن کا ظاہر ہے, اس کی نشانی بھی ہے, اور یہ بھی نشانی ہے کہ ان کے پاس, یہی نشانی ہے نا کہ ان کے پاس اور کوئی کارڈ بچا نہیں ہے. جب 9 مئی کے واقعات کے بعد آرمی چیف بار بار کہہ چکے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہوں گے, ماسٹر مائنڈ کی بات کی ہے, وہ ISPR کا پریس ریلیز بھی آپ دیکھیں, ماسٹر مائنڈ کس کی طرف اشارہ تھا؟ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ تھا. تو میرے خیال میں کہ ہی از نو لانگر ریڈنگ دا روم. وہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ہی از آؤٹ آف ٹچ ود پولیٹیکل ریالٹی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا سوال آپ نے آؤٹ آف ٹچ ود ایوری تھنگ.
لیکن آپ نے جو سوال پوچھا تھا جو تضادات ہیں لوگ کیا واقعی ان کو ووٹ ڈالیں گے، دیکھیے ایک کور سپورٹر ہوتا ہے. الطاف حسین کی مثال دی جاتی ہے، شاید یہاں بھی اپلائی کرے کہ شاید وہ جو کور سپورٹر ہے وہ مایوس ہو کر ووٹ ہی نہ ڈالے. دوسری طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوئنگ ووٹر ہے وہ بھی شاید مایوس ہو جائے. یہ جو پچھلے ایک سال میں سیاست کا حال ہوا ہے، جو ایک نئی پارٹی بنائی جا رہی ہے، جو جس طریقے سے گرفتاریاں رہائیاں ہوئی ہیں، سویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جا رہا ہے، سختیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ کو ٹی وی پروگرامز پہ جو سختیاں نظر آ رہی ہیں، اٹس ویری لائکلی کہ ایون جو سوئنگ ووٹر ہے، جو یہ معاشی حالات ہے، وہ بھی شاید ووٹ نہ ڈالیں. سو اب میں کہوں گی کہ بار بار یہی میرا موقف ہے کہ ابھی ظاہر ہے انتخابات ہوں گے، دیکھیں گے، کوئی پول نہیں ہے، کہ ہمارے پاس کوئی میجر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت. اگر ہم میجر دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جب قوم سے خطاب کرتے ہیں تو ان کا ویورشپ کم ہو گئی ہے، مگر دیٹ از ناٹ این انڈیکیشن. وہ آن لائن کی ویورشپ obviously ان کو اپنے سیاسی جماعتوں جیسے باقی سیاسی جماعتوں نے سروائیو کیا ہے، میرے خیال میں کہ اب ان کا یہی ایک ان کا ٹیسٹ ہے کہ ہاؤ ہی ایگزیکٹلی ان کا ٹیسٹ ہے کہ ان کی پارٹی کیسے سروائیو کرتی ہے. میرے پاس نمبر وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ نے بہت اہم بات کی جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ ہم آنے والے دنوں میں بھی اپنے پروگرام کے اندر بات کریں گے. جو ایک تو جس ووٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے نظریاتی اور پکے ووٹر سے وہ کس طرح کسی اور کی طرف دھیان کر سکیں گے، یا وہی ایم کیو ایم والی چیز جو ان کے قائد کے حوالے سے جو سپورٹ تھی وہ چیز ہمیں ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بہت ہی اہم آپ نے پوائنٹ ریز کیا. بہت شکریہ عنبر شمسی صاحبہ، سینٹر رانا مقبول صاحب اور سینٹر روبینہ خالد صاحبہ، آپ لوگوں کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بحیرہ عرب میں سمندری طوفان اس وقت جو ہے وہ سندھ کے شہری اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، بائپر جوائے کے نام سے. اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جیسا کہ پہلے کہا، بحیرہ عرب میں سمندری طوفان اس وقت جو ہے وہ مزید شدت اختیار کر چکا ہے. ایک بڑی پریشانی کی سی فضا ہے. یہ پچھلے 12 گھنٹوں سے شمال کی جانب جو ہے اب بتایا جا رہا ہے بڑھ ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بھی بڑی اہم اور طویل پریس کانفرنس اس حوالے سے کی ہے. سو اب کیا خدشات ہیں اس حوالے سے، اس پہ ہم بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ڈاکٹر سردار صاحب سے. آپ چیف میٹرولوجسٹ ہیں کراچی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ ابھی کیا بتا سکتے ہیں ایز آف ناؤ؟ جب وزیر اعلیٰ نے گفتگو کی تب بھی کچھ بہت کلیئرٹی نہیں تھی، لیکن خدشات کا اظہار وہ کر رہے تھے. تو اس وقت آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کس حد تک خدشہ موجود ہے اور کن کن ساحلی علاقوں سے ٹکرا سکتا ہے یہ طوفان؟ دیکھیں، یہ جو ہمارا جنوب مشرقی سندھ ہے، ٹھٹھا ڈسٹرکٹ کی جو تحصیل ہے کیٹی بندر اور گجرات، انڈین گجرات کے درمیان کسی جگہ سے گزرے گا. اس کو ہم سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے ہماری، اس کے رائٹ سائڈ سے گزرنے کا زیادہ امکان ہے اس کا. یعنی بلک آف اٹس پارٹ جو ہے نا وہ انڈیا کے اوپر سے گزرے گا، ان کی ایریا کے اوپر سے، لیکن اس کی پیریفیرل ایفیکٹ یا اس کا پھیلاؤ ہمارے کیٹی بندر اور ان ایریاز میں بھی ہوگا. تو ظاہر ہے کوئی چھوٹا سا سسٹم تو نہیں ہوتا، کافی بڑا اس کا گھیراؤ یا پھیلاؤ ہوتا ہے. تو اس کے ایک طرح سے انفلوئنس وہی جو ساؤتھ ایسٹرن سندھ کی پٹی ہے اس پر زیادہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی تو بات ہو رہی ہے، اب آپ کے مطابق اس پہ مزید حفاظتی اقدامات کیا کیے جا سکتے ہیں، اور بالخصوص خود سے شہری کوئی اقدامات کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ اور حکومت کا ہی کام ہوگا؟ دیکھیے، خود بھی لوگوں کو ظاہر ہے اویئرنیس، جیسے وارننگ شارننگ اگر پہنچ رہی ہے اور میڈیا کے تھرو بھی پتہ چل رہا ہے ان کو، تو جو بالکل نشیبی علاقے ہوتے ہیں نا سمندر کے ساتھ ملے ہوئے، وہاں چونکہ سمندر میں رفنس اس کی وجہ سے اتنی زیادہ آ جاتی ہے اور لہر اتنی اونچی لہریں اٹھتی ہیں کہ جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں، جیسے کراچی کی ہم مثال دیں تو یہاں پر بابا بیٹ شاہ کا جزیرہ ہے، اس طرح سے مبارک ولیج ہے یا ابراہیم حیدری کوٹ ہے. تو ان آبادیوں میں اس طرح کی آبادیاں جو ادھر ٹھٹھا کی طرف ہیں، ان میں وہاں پر زیادہ امکان ہے کہ پانی اندر داخل ہو جائے سمندر کی اونچی لہر کی وجہ سے. تو لوگ اپنے طور پہ بھی جو احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں، یعنی وقتی طور پر وہ جب تک کہ یہ پاس آن نہیں ہو جاتا اس سے ٹکرا کر ساحل سے، تو اس وقت تک وہ پانی نیچے اتر نہیں جاتا. تو ظاہر ہے اس کو اس دوران میں احتیاط کرنی پڑے گی ان کو، لوگوں کو. اور انتظامیہ اگر انخلا کروا رہی ہے ان کا، تو ان کو کچھ وقت کے لیے ظاہر ہے ان کی حفاظت کے لیے کر رہی ہے، تو سپورٹ کرنا چاہیے.
लोगों को आप कहते हैं ताउन करना चाहिए, इंतज़ामिया जिस तरीके से भी मुंतकिली करती है उस हवाले से, और अपने तय आप भी शहरियों को इस पर एहतियात बरतनी होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरदार सरफराज साहब आपके कीमती वक्त के लिए। ये भी एक ऐड करने को है बात, 2-3 दिन पहले ये जो एरियाज़ हैं बिलखुसूस कराची, वहाँ पर जो बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स होते हैं वो उतारने की बात की गई थी हुकूमत की तरफ से, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि अब ये जिम्मेदारी इंतज़ामिया पे आती है या किस पर आती है कि इसके ऊपर कोई ख़ास अमल दरामद नहीं हो सका। ये भी देखते हैं कि क्या ये इसी तरीके से रहता है या नहीं रहता, लेकिन हम सिंध के ये तमाम इलाके बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान के जो आवाम है उनकी इस वक्त दुआएं हैं इनके साथ ही। सो हम देखते हैं ये मामला आगे किस तरीके से डेवलप होता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।